अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बानी करीब आते ही ये बहस छिड़ जाती है सोशल मीडिया पर कि मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है, नाजायज़ है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की जाए तो उसके गोश्त का क्या करना चाहिए, ख़ुद खाना चाहिए या गरीबों में बांटना चाहिए, या जिस तरह आम कुर्बानी अपनी कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है उसका भी वही हुक्म है। ये सारी तफसील, सारे मसाइल, सारे मसाले के तकरीबन उलमा यकजा आज आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किताब का भी मैं आखिर में हवाला पेश करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कुर्बानी का जो गोश्त है, मैयत की तरफ से जो कुर्बानी, उसका गोश्त ख़ुद कुर्बानी करने वाला खा सकता है, घर वालों को खिला सकता है या नहीं खिला सकता, वो फ़कीरों को खिलाए, अमीरों को खिलाए या किस को खिलाए, उसका क्या हुक्म होगा। तफसील से ज़रा उलमाए किराम का मौक़िफ़ सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर में एक हवाला मैं इस किताब का पेश करूँगा। फौत शुदा की तरफ से बहुत सारे हमारे उलमा कायल हैं, हत्ता कि डॉक्टर फ़ज़ल इलाही हफ़िज़हुल्लाह वो भी इसके कायल हैं। उन्होंने मसाइल कुर्बानी या अहकाम कुर्बानी के नाम से जो एक रिसाला लिखा है उसमें भी उन्होंने एक दो सफ़ों में इसकी बहस की है और अच्छे दलाइल दिए हैं कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, इसलिए कि कुर्बानी एक माली सदका है और माली सदका सब की तरफ से किया जा सकता है। और एक दूसरी दलील ये भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा लिया और मेंढे को कुर्बान किया और उसमें आपने फरमाया, ऐ अल्लाह ये तेरी तरफ से है, तेरे लिए है, अल्लाहुम्मा मिनका वालका अम मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन व मिन आल मुहम्मदिन, और रसूलुल्लाह सल्लम की आल की तरफ से, उम्मत की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से, और आपकी उम्मत में सिर्फ ज़िंदा ही शामिल नहीं, जो फौत हो चुके हैं वो भी आपकी उम्मत में शामिल हैं, लिहाजा कुर्बानी की जा सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, उसकी दो सूरतें हैं, मशहूर दो सूरतें हैं। एक ये कि आप मैयत की ही की तरफ से हिस्सा डाल लें, लेकिन पहली बात, बाज़ लोग इसमें भी ज़्यादती कर जाते हैं, अपनी कुर्बानी नहीं करते, मैयत की करने लगते हैं, ये गलत है। उसकी तो इजाज़त ही नहीं है। खुद पर कुर्बानी वाजिब है, मैयत की तरफ से कुर्बानी नफल है। ठीक है जी। एक तरीका ये कि मैयत ही की तरफ से हिस्सा डाल दिया जाए, मैयत की तरफ से। एक ये कि कुर्बानी आपकी अपनी हो, सवाब मैयत को पहुंचा दिया जाए, ये भी हो सकता है। मुर्दे के हक में कुर्बानी की जा सकती है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और कहा ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, या उम्मत में से जिन लोगों ने कुर्बानी ना की उनकी तरफ से। और नबी की उम्मत में से बहुत से लोग फौत भी हो चुके थे। इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए उलमा कहते हैं कि उनकी तरफ से कुर्बानी की जाए। देखिए, गैर मुक़ल्लिद आलिम प्रोफेसर डॉक्टर फ़ज़ल इलाही साहब ने अपनी किताब मसाइल कुर्बानी के सफ़ा नंबर 39 पर उन्वान कायम किया है, मैयत की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करना। लिखते हैं, बाज़ उलमाए उम्मत की राय में फौत शुदा शख्स की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करना भी दुरुस्त है। अपनी कुर्बानियाँ करें, अपना हिसाब जो है ना वो ठीक रखें, जो फौत हो चुके ना उनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह का फजल बेटा बहुत सी, वो दुआ से ही सब कुछ उन्हें दे देगा। बाकी अगर हम पहलों की गिना शुरू करें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सबका हक बनता है, वो हमारे बड़े ही है ना। अब किस किस की करेंगे, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, ना इसकी कोई दलील है। दलील यही है कि जिंदा लोग अपनी तरफ से अपनी कुर्बानियाँ दें, फौत शुदगान के लिए दुआ किया करें, तौफीक हो तो वालिदैन या भाइयों के लिए कोई सदका खैरात ना 10-100 रुपया जो तौफीक हो गरीबों को दे दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह दो कुर्बानियाँ करते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से देता हूँ, एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की थी। ये बेटा गैर मुस्तनद है, इन ये हदीस नहीं ठीक, ना हज़रत अली ने ऐसा किया, ये रवायतें कमज़ोर हैं, ये नहीं ठीक है। पक्की बात ये कि दुआ कर सकते हैं आप, खैरात कर सकते हैं। कुर्बानी छोड़ कर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना, मैं इस साल अपनी कुर्बानी ना करूं, वालिदैन की तरफ से कर लूं, तो क्या ये जायज़ है। MS फारूकी बरतानिया से। देखें, अगर आपके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं तो फिर अगर आप वालिदैन की तरफ से करते हैं, वो हकीकत में आप ही की तरफ से होती है, उसका सवाब वालिदैन को पहुँचा रहे होते हैं, तो उसमें आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं उनकी परमिशन से, तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि एक जानवर में दो बंदों की भी नहीं होगी, अब्बा अम्मा दोनों की नहीं होगी। दो हिस्से लेने पड़ेंगे या दो जानवर करने पड़ेंगे, तब अब्बा और अम्मा की होगी। तो ऐसी सूरत में फिर आप अगर साहिब निसाब हैं तो आप गुनाहगार रह जाएंगे। तो अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो फिर तो आप अपनी तरफ से कुर्बानी करें और
والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنا ہی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے. تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا. اللہ مردوں کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں 2 مسائل ہیں. ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، بالکل وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عزیز و قریب کو دیں، غربا کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں. مرحوم کی طرف سے قربانیاں یہ بھی کی جاتی ہیں عام طور پر. تو ایسا کوئی شخص جو خود اپنی قربانی نہ کرے کہ مرحوم کی طرف سے میں کر دیتا ہوں، وہ بھی صاحب حیثیت آدمی، صاحب نصاب شخص ہے، تو مرحوم کی طرف سے یہ کی گئی قربانی اس کے لیے بھی کافی ہو جائے گی یا اس کو اپنی الگ سے کرنی ہوگی؟ اپنے مرحوم کی طرف سے کی جانے والی قربانی کی 2 صورتیں ہیں. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے میرے انتقال کے بعد بھی آپ قربانی کرنا. اور ایک صورت یہ کہ مرحوم نے اپنی طرف سے قربانی کا نہیں کہا تھا، لیکن یہ اولاد ہے اپنے والد مرحوم کی طرف سے، وہ خود از خود بطور نفل کے والد صاحب کو اس کا ثواب پہنچے. تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں. ٹھیک. تو اگر مرحوم نے وصیت کی ہو کہ میری طرف سے بھی قربانی کرنا، اب انتقال کے بعد ان کی طرف سے ایک جانور خریدا گیا، اب خریدنے کے بعد ان کی طرف سے ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ذبح کر دیا گیا، تو یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ مرحوم ہی کی طرف سے کہلائے گا کہ ان کی وصیت کی وجہ سے اب یہ جانور مرحوم کی طرف سے قربانی کیا جانے والا ہی تصور کیا جائے گا. اور اب اس جانور کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس گوشت کو نہیں کھائے گا. یہ مکمل جانور صدقہ ہوگا، یعنی فقراء میں صدقہ کر دیں گے. اس جانور کے یوں 3 حصے نہیں کریں گے کہ ایک حصہ رکھ لیا، ایک غریبوں کو دے دیا اور ایک جو ہے رشتہ داروں کو دے دیا. صدقہ کریں گے. یہ پورا ہی فقراء کو صدقہ کیا جائے. چاہے پیسے وصیت کے بعد پیسے انہوں نے اپنے ہی اپنی طرف، لیکن وصیت کی اور اس وصیت کے مطابق انہوں نے قربانی کی ہے. تو اس کا حکم یہ ہوا. اور دوسری صورت ہے کہ والد نے انتقال سے پہلے کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو سعادت دی ہے کہ اس نے جانور خریدا. اب والد کی محبت میں یہ والد کی طرف سے، والد مرحوم کی طرف سے قربانی کر رہا ہے. تو اب یہ والی جو قربانی ہے یہ ہے ایصال ثواب والی قربانی. ٹھیک. اس قربانی کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا بیٹا ہے، یہ بیٹا خود ہی جانور لے کر آیا ہے، خریدا ہے، اس کا مالک ہے، اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی کی ہے. تو یہ حقیقتاً والد کی طرف سے قربانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس جانور کا مالک بیٹا تھا. یہ قربانی بیٹے ہی کے ملک والے جانور پر ہوئی، تو یہ بیٹے ہی کی طرف سے قربانی کرنا کہلائے گی. اچھا. اب اگرچہ اس کے ذہن میں یہ کہ میں والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اس بیٹے کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اس طرح بھی واجب ادا ہو جائے گا. اس طرح بھی اس کا اپنا واجب ادا ہو جائے گا. اور چاہے تو یہ قربانی اپنی طرف سے ہی کرے اور اس کا ثواب والد صاحب کو پہنچا دیں. یہ صورت بھی قربانی اس کی ادا ہو گئی، ثواب والد صاحب کو پہنچا. اور اگر زیادہ وسعت والے ہیں، اتنی طاقت ہے، تو اپنا واجب کے لیے ایک الگ سے جانور ہو اور والد صاحب کے لیے بھی ایک الگ سے کر لیا جائے. صورت بن سکتی ہے، اور یہ ہوتی بھی ہے. یہ عمومی طور پہ یہ والی صورت زیادہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں،
اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانیوں کے الگ الگ حصے یا الگ الگ بکرا بکری وغیرہ لے کر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جواب ہے، یعنی مرحوم کی طرف سے قربانی کی دو صورت ہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو مرحوم کی طرف سے ہی قربانی ہوئی اور اس کا گوشت اب صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر والد نے مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، یہ از خود ان کی محبت میں بطور ایصال ثواب ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو قربانی کے گوشت کے مستحب 3 طریقے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب ہے اس چیز کا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی اگر کوئی کرے اور انہوں نے وصیت نہ کی ہو تو قربانی کرنے والے اس بیٹے یا جو بھی شخص بیٹی ہے اس کی طرف سے اپنا واجب ادا ہو جائے گا۔ اولاد اپنی مرحومہ والدہ کی طرف قربانی کرے تو کیا جائز؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ مسئلہ شروع سے علماء میں مختلف ہی رہا ہے، کوئی صحیح حدیث تو اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے خاص طور پہ کسی میت کی طرف سے قربانی کی ہو۔ البتہ جو عمومی احادیث ہیں ان کی روشنی میں بعض علماء نے صدقے کے طور پر یا اور بھی جو دوسری حدیثیں صدقات وغیرہ مردے کی طرف سے کرنے کی ہے، خرچ کرنے کی ہے، ان حدیثوں کی روشنی میں اس کو جائز قرار دیا۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے، یا اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے قسم کا کوئی صدقہ کر دے جو ثابت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میت کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو اس میں بہت شدید نکیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے اس میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ زندوں کی قربانی میں مردوں کو تبعاً شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ نیت کر لیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم قربانی میں الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن جدی، اور اگر ہم کو یہ الفاظ یاد نہیں تو ہم اپنے دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم دادا کی طرف سے قبول فرما لے۔ طبعاً زندوں کی قربانی میں شامل کر کے ہم مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ مردے کی طرف سے الگ سے جانور لا کر کے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی کی جو اس سلسلے میں روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا تھا، وہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ میت کے لیے 3 طریقے سے قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 طبعاً للاحیاء، زندوں کے ساتھ شامل کر کے مردے کی طرف سے قربانی کی جائے۔ نمبر 2 نفاذ وصیت کے لیے، مردے نے وصیت کی تھی کہ میرے طرف سے قربانی کر دینا، تو اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو شکل ہے مستقل الگ سے قربانی، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اب اللہ کے رسول کرنے میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں۔ میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو۔ قربانی میت کے نام سے ہوں گی، ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا۔ اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں، تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو۔ وہ کھا نہیں سکتا اس لیے کہ پھر صدقے میں آئے گا، قربانی کا نہیں ملے گا۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت مرکبہ، 3 قسم کی عبادت کا میت کو ثواب پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس پر مفصل کتب احادیث میں دلائل موجود ہیں، اور بالخصوص قربانی کو میت کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کرنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو احادیث کتب احادیث میں سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں، مجموع الزوائد میں جو احادیث موجود ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جانور قربانی کے موقع پر ذبح فرمائے، بالخصوص ایک جانور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ذبح فرمایا۔ صحیح مسلم میں 5091 نمبر حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا قربانی کے موقع پر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، 26649 نمبر حدیث۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور کو قربانی کے دن ذبح فرمایا، ایک جانور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام نے جب ذبح فرمایا تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ ثم یؤتی بالآخر۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے ہر اس امتی کی طرف سے قبول فرما لے جس نے تیری توحید کی گواہی دی، اور ہر اس امتی کی طرف سے جس نے میری رسالت کی گواہی دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو اپنی امت کی طرف سے ذبح فرمایا۔ اور اسی حدیث کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 پہ اس کے 2 طرق بیان فرمائے، اور حدیث کا نمبر ہے 5967 اور 5968۔ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد امام حیثمی لکھتے ہیں وَإِسْنَادُ احمد والبزار حسن، کہ مسند احمد ابن حنبل کی اور مسند بزار کی جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153 7711 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جانور کو ذبح کیا دعا کی، اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، یا اللہ میری طرف سے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے جس امتی نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ حدیث بھی واضح ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کیا، لکھا کہ رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی صحیح امام حاکم امام ذہبی نے قرار دی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس کو بھی امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جو نا وہ حسن قرار دیا ہے۔ لہذا ان حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حدیث ہے 2810 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ اور اسی حدیث کو جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اس حدیث کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمایا یہ پڑھا، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے مجملاً، مختصر، مفصلاً اس کو بیان کیا ہے امام ابو یعلا نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا حدیث نمبر 1792، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ
من شہید لک بالتوحید و شہید لی بالبلاغ، یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے، ہر اس امتی کی طرف سے جس نے اللہ کی تیری توحید کی گواہی دی اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ احادیث موجود ہیں، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں تقریباً 7 صحابہ سے 8 احادیث کو پورے چیپٹر میں بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ ان احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے غیر مقلدین وہابیہ کے بہت بڑے عالم، حوالے جا تو بہت سے پیش کیے جا سکتے ہیں، میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا۔ بہت بڑے عالم ہیں وہابیوں کے، شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غنیۃ الالمعی۔ یہ کتاب چھپی ہے امام طبرانی کی المعجم الصغیر کے ساتھ دارالکتب العلمیہ بیروت سے۔ اس کے صفحہ نمبر 163 پر سوال ہوا کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ تو شمس الحق عظیم آبادی صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں کہ ان الاضحیۃ عن المیت سنۃ ویصل ثوابها الیہ بلا مریۃ، کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا سنت ہے اور بلا شک و شبہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ وَتَظْهَرُ لَكَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ بَعْدَ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ، اس باب میں جتنی احادیث مروی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ سنت ہے اور اس کا میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ پھر آگے تفسیر بیان کیا اور انہی احادیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک حصہ تو وہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے عہد میں موجود تھا، اور ایک وہ حصہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دنیا سے انتقال کر چکا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کانا کثیر منہم موجودا زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکثیر منہم توفوا فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو وہ تھے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں وفات پا گئے۔ فالاموات والاحیاء کلہم من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور کے امتی موجود تھے جو وصال کر چکے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں، اور وہ جانور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا ہے اس کا ثواب حضور کی زندہ امت کو اور جو حضور کے امتی وصال کر چکے تھے سب کو اس کا ثواب بالکل بالیقین احادیث کی روشنی میں پہنچتا ہے۔ تو شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد عالم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ام المومنین عائشہ الصدیقہ، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص قربانی کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے جانور کو ذبح فرمایا ہے اور دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قربانی کے موقع پہ 2 جانور ذبح فرماتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 2790 اور جامع ترمذی میں 1495 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جانور 2 ذبح کیے، پوچھا گیا کہ آپ نے ایک جانور جو ذبح کیا وہ کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں، تو ایک قربانی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقد رخص بعض اہل العلم ان یضحى عن المیت، کہ بعض اہل علم نے اس پہ رخصت دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل اس کی رخصت ہے۔ اچھا، اس کمنٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد عالم لکھتے ہیں کہ قول بعض اہل العلم الذي رخص في التضحية عن الاموات مطابق للادلہ، کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اہل علم نے رخصت دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، مطابق للادلہ،
یہ بالکل دلیل کے عین مطابق ہے. وقول من منع لیس فیہ حجہ، اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فلا یقبل کلامہ الا بدلیل اقوی منہ، لہذا اس سے زیادہ جب تک کبھی دلیل نہیں آ جائے گی کسی کے کلام کو قبول نہیں کیا جائے گا. شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد وہابی عالم نے یہ بات بالکل دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا وہ غیر مقلدین اور وہ وہابی علماء جو منع کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. اقوی دلیل تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا، وہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. حالانکہ جب خصوصیت کو ثابت کریں تخصیص کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی عمل کو جو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہو، یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، امتی وہ نہیں کر سکتے. اس طرح تو ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ یہ بھی عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ بھی عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. بھائی خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک دلیل نہ آ جائے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی. اب اس عمل کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی کبھی یا اقوی دلیل تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے. جب حدیث موجود نہیں ہے، جب دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کو تخصیص کے ساتھ اس کی جو ہے نا اس کو مقید کرنا اور کہنا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ بالکل بلا دلیل ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ولا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اب اس سلسلے میں مرزا صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ جو قربانی میت کی طرف سے کی جائے گی اس قربانی کا گوشت پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حالانکہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نہ تو صحابی ہیں نہ ہی تابعی ہیں. جب نہیں ماننے پہ آتے تو صحابی کی بات نہیں مانتے، اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی بات جو ہے اس کو لے کے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو قربانی میت کے اصالہ ثواب کے لیے کی جائے اس کو صدقہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ شمس الحق عظیم آبادی نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس پر فیصلہ کیا ہے جو مسند احمد بن حنبل میں 26,649 نمبر حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کی طرف سے جانور ذبح کیا ہے اس میں لفظ یہ موجود ہیں کہ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَآلُهُ مِنْهُمَا، کہ اس قربانی کو جو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، حضور اس کو مساکین پر بھی صرف کرتے تھے، مساکین کو بھی کھلاتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام خود بھی کھاتے تھے اور اپنی اہل بیت کو بھی کھلاتے تھے. اور یہ جو مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث گزری ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. یہ حدیث نہ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا ہے اور دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے. اور پھر ایک غیر مقلد وہابی عالم کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ جن حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے یہ دعا کی ہے اس میں یہ کہ من امت محمد، من کا معنی اور ہوتا ہے اور ان کا معنی اور ہوتا ہے، تو وہ اعتراض بھی بالکل باطل اور لغو قرار پائے گا. جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام احادیث میں ان کے ساتھ بھی اور من کے ساتھ بھی، یعنی من کا صلہ بھی موجود ہے اور ان کا صلہ بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا کیا ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اور ان امت محمد کے الفاظ بھی مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ کی 3122 نمبر حدیث ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جتنی حدیث ہیں من کے ساتھ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. لہذا نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے بالکل ثابت ہے اور یہ سنت مستحبہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو یقیناً میت کو اس کا ثواب. قربانی کے دنوں میں چند کریٹیکل کوسچن جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسچن بھی ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے. محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو.
اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد سے کہ مولا علی علیہ السلام ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے 1 مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے. تو ایک میں اپنا کرتا ہوں، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرح کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا، میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا، پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے، اصالہ ثواب کے لیے ہو رہا ہوگا. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ السلام کی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں. یعنی آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے. اللہ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیے عبادات کیا ہوتی ہیں، یہ جو ریچولز ہیں جتنی بھی عبادات، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک اظہار ہوتی ہیں، سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے. یعنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی عظمت کے اعتراف کا، اس کا اظہار کرتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ علامتیں ہیں جن سے ہم نماز میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے قربانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کا اظہار ہے کہ پروردگار اگر تیرے دین کے لیے کسی موقع پر جان بھی دینی پڑی تو ہم دے دیں گے. تو اس کو سمبلائز کیا گیا ہے قربانی میں. گوشت کھانے کے لیے جانور تو ہم قربان کرتے ہیں، لیکن خاص اس مقصد کے لیے قربانی کی جاتی ہے. ہمارے دین میں اس کو نفل عبادت بنا دیا گیا، یا فرض یا واجب نہیں ہے، نہ حج میں ہے نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، نفل ہے. بڑی اعلیٰ عبادت ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک نفل عبادت ہے.
اب اس میں یہ کہ رشتہ دار کی طرف سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ دار کی طرف سے آپ کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، مجبوری پیش آ گئی ہے، اس کا ارادہ تھا، نیت تھی، وہ نہیں کر سکا، آپ نے سپورٹ کر دیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہمارے ہم بہت سے بوڑھے والدین ہوتے ہیں، وہ بیچارے بڑی آرزو رکھتے ہوتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، زندگی بھر پیسے بھی اکٹھے کرتے نہیں پورے ہوتے، کوئی رکاوٹ پڑ گئی، تو اب نیت موجود ہے، ارادہ موجود ہے، عزم موجود ہے، آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اسلام میں جو ہمارا قانون ہے اس میں جو جزا ملتی ہے اللہ کے ہاں وہ 3 سٹیجز میں ملتی ہے۔ نیکی کی خواہش پر بھی اجر ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 10 ہو۔ نیکی کے ارادے پر بھی اجر ملتا ہے، ارادہ خواہش سے آگے کی چیز ہوتی ہے، عزم کر لیتا ہے آدمی کو کام کرنے کا، اس کا اجر ہو سکتا ہے کہ 40 ہو 50 ہو، وہ بھی ملتا ہے۔ اور جب ہم اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا الگ سے اجر ملتا ہے۔ تو اگر کسی نے ارادہ کیا، آپ کے ماں باپ نے کیا، آپ کے کسی رشتہ دار نے کیا، اس نے نیکی کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا پکا ارادہ تھا، کسی وجہ سے مجبوری پیش آ گئی نہیں کر سکا، تو نیت بھی ہو گئی، ارادہ بھی ہو گیا، وہ اجر اس کو مل گیا ہے۔ اگر آپ اس کام کو بھی کر دیں گے تو اسے تکمیل کا اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا اصول۔ تو کوئی نیکی کا کام بھی، آپ روزہ رکھیں، آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، وہ اس اصول پر ہونا چاہیے۔ قربانی کے متعلق کچھ فضائل، کچھ دلائل، کچھ قربانی کے متعلقہ مسائل یہ آپ کے علم کے اندر آئے ہیں۔ اب قربانی کے اوپر ہونے والے کچھ اشکالات کا جائزہ لیں۔ بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو ایسا طبقہ کرتا ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اسلامی احکام کی قدر کرتا ہے، لیکن بعض احکام پر اعتراض نہ سمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض اعتراضات ایسے ہیں کہ جو مستشرقین وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے، اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے، غرض بھی نہیں ہے۔ تو قربانی پر ہونے والے اعتراضات 2 قسم کے ہیں، بعض اپنوں کی جانب سے ہیں جو غلط فہمی کی وجہ سے ہیں، اور بعض غیروں کی جانب سے ہیں جو صحیح فہمی کی وجہ سے ہیں، غلط فہمی نہیں ہے، وہ اسلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ہر آئے دن حکم شرعی پر کوئی نیا اعتراض کرتے ہیں۔ تو دونوں قسم کے سوالات اور کے جوابات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، کوئی شخص قربانی اپنی جانب سے کرے، اس کا تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ قربانی کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرے، یعنی قربانی کر کے ثواب اللہ کے نبی کو دے، یہ معنی اس کا، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز بلکہ مستحب ہے اور کرنی چاہیے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب قول المضحی اللہم منک و الیک فتقبل منی وقول المضحی عن غیرہ اللہم تقبل من فلان، اس کے تحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی والے دن ایک دمبا لایا گیا، اوتی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یوم النحر بکبش فذبحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا، اور جب ذبح کرنے لگے تو آپ نے یہ فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ یہ قربانی اللہم منک، اے اللہ قربانی جو میں ذبح کرنے لگا ہوں تو یہ اس کا اجر مجھے نہیں، جو کرے گا اس کو تو اجر ملے گئی، لیکن اس کا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملے۔ ومن محمد لک، محمد کی طرف سے آپ کے لیے ہے، تو قربانی حضور کے لیے نہیں، قربانی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو درمیان اللہم منک، اس سے کسی کو شبہ ہوگا کہ قربانی تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے خمس نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ تو من کا کمانا یہ نہیں قربانی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ قربانی فی سبیل اللہ ہے، قربانی واجبہ نہیں ہے، قربانی نافلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانور ذبح کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے۔ پھر دوسرا دمبا ذبح ہوتا، آپ فرماتے بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، دیکھو یہاں بھی من کا فرمایا ہے، یعنی اللہ یہ نفل ہے آپ کی رضا کے لیے ہے اور علی کی طرف سے ہے۔ ایک عالم زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی، بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، سن 766 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔
طبقات الحنفیہ عبد القادر قرشی کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑے عالم جن کا معمول کیا تھا کہ قرآن کریم پڑھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصال ثواب فرماتے، جانور ذبح کرتے اور اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے۔ فتاوی شامیہ میں ہے ختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمتن وضح عنہ مثل ذالک، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 10,000 قرآن کریم ختم کیے، 10,000 قرآن کریم، اور قربانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے نقل فرماتے ہیں وقول علمائنا لہو ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ یدخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص عمل کرے اجر کسی اور کو دے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنے عمل کا اجر دے، صرف شامل ہی نہیں، فإنہ احق بذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ امتی نیک عمل کرے اور اجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ کیوں؟ حیث انقذنا من الضلالہ فی ذالک نوع الشکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت اور گمراہی سے نکالا ہے۔ دیکھو ضلالت سے نکالتے اللہ کی ذات ہے، لیکن محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ نسبت سبب کی طرف ہے۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، نیک عمل پڑھیں گے، صالح ثواب ان کی ذات کو کریں گے، ففی ذالک نوع شکرن، تو گویا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکرانے کے طور پر ہم صالح ثواب ان کو کرتے ہیں۔ فتاوی شامیہ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجنائز۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے چند علماء کرام کا موقف سنا، تقریباً سب کا موقف ملتا جلتا ہے۔ کچھ تو صراحتاً کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور آپ کی امت میں اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو وفات پا چکے تھے، تو لہذا میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لہذا قربانی جائز ہوا، اور اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی برقرار رکھا۔ اور جو کچھ علماء کرام بات کو گول مول کر کے بتا رہے ہیں، نہیں جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ صدقہ ہی ہے میت کی طرف سے، تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا تو جائز ہوتا ہے، تو پھر کھول کر اس موقف کو کیوں نہیں واضح کیا جاتا کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ جب صدقہ ہے تو صدقہ تو جائز ہے، یہ تو سب مان رہے ہیں، اور احادیث میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ثبوت ملتا ہے، میت کو ثواب ملتا ہے، میت کو اس کا اجر ملتا ہے، تو قربانی بھی ایک صدقہ ہے۔ تو بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر گنجائش ہے تو کر لیں، اگر گنجائش نہیں ہے تو فرض لازم نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ آپ نے فلاں بزرگ کی طرف سے قربانی کیوں نہیں کی۔ کر لیں گے ثواب پائیں گے، باعث اجر ہے، آپ کو بھی فائدہ میت کو بھی فائدہ، صدقہ ہے، میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میت کو ثواب پہنچنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو فرض واجب سمجھ کرنا صحیح، صدقہ سمجھ کر ہی قربانی کر لی جائے اگر گنجائش ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، قربانی کرنے والا جو میت کی طرف سے قربانی کرے پہلے وہ اپنی قربانی دے، اپنی قربانی دینے کے بعد اگر گنجائش ہے، ہمت ہے، توفیق ہے تو آپ چاہے 10 قربانیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عمل آ گیا اور صحابہ بھی اس کو کرتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو جاری رکھا، تو بہرحال جواز کی صورت تو موجود ہے، عدم جواز کی کوئی صورت، کسی بھی مولوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا منع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے بھئی میت کی طرف سے قربانی نہ کرو، ایک دلیل بھی کسی نے اس پر پیش نہیں کی، اور نہ ہی کسی صحابی کا قول پیش کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کرو، البتہ جواز کے دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ مستحب ہے، جائز ہے، مباح امر ہے، کر لیں باعث ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں ہے۔ باقی رہا
کچھ علماء کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کے گوشت کو قربانی کرنے والا بالکل نہ کھائے. تو یہ مسئلہ بھی اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی علماء حدیث. چونکہ یہ زیادہ تر علماء اہل حدیث ہی اس مسئلے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ میں نے علماء اہل حدیث کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، وہ بھی اس بات کو جائز مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بات کو گول مول کر دیتے ہیں. تو ان حضرات کی خدمت میں صرف اسی ایک کتاب کا حوالہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میت کی طرف سے جو قربانی کی جائے اس کے گوشت کا کیا حکم ہوگا. سوال کیا گیا کہ قربانی جو میت کی طرف سے کی جائے اس کا گوشت اغنیاء و فقراء دونوں کھا سکتے ہیں یا صرف مساکین کو ہی دیا جائے، یعنی سب کھا سکتے ہیں یا صرف غریبوں کو دیا جائے. جواب، قربانی جو میت کی طرف سے ہے اسی طرح ہے جیسے زندہ کی طرف سے. جس طرح اس کو سب کھا سکتے ہیں اس کو بھی کھا سکتے ہیں، یعنی جس طرح زندہ آدمی کی قربانی ہے میت کی طرف سے جو کی جائے وہ بھی اسی طرح ہے. جس طرح زندہ آدمی کی قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے بھی کھا سکتا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی کھلا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، امیروں کو بھی دے سکتا ہے. تو میت کی طرف سے کی جانے والی قربانی کا بھی یہی حکم ہے. آگے مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک میت کی طرف سے جو قربانی کی جائے اس کا گوشت صاحب نصاب کو اور قربانی کرنے والے کو کھانا درست ہے. یعنی جب قربانی میت کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت کھانا درست ہے تو لا محالہ میت کی طرف سے کی گئی قربانی بھی درست اور جائز ہے. یہ فتاوی علماء حدیث کے مطابق. آگے مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس گوشت کے نہ کھانے کی نہ درست ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، آپ کی امت میں بعض لوگ اس وقت وفات بھی پا گئے تھے، لیکن یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ یہ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا اور کل گوشت یا بقدر حصہ اموات کے صدقہ کر دیا ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، لیکن حضرت علی کا اس قربانی کے گوشت کو خود نہ کھانا اور کل گوشت کو صدقہ کر دینا ہرگز ثابت نہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے، ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو وفات پا چکے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وہ گوشت کھایا ہے. تو لہذا میت کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا زندہ شخص کھا سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، سب کو کھلا سکتا ہے. جس طرح زندہ آدمی کی قربانی کے گوشت کا حکم ہے، میت کی طرف سے جو قربانی کی گئی ہے اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے. سب کھا سکتے ہیں، امیر غریب فقراء مساکین، قربانی کرنے والا بھی سارے کے سارے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. لیکن میں پھر بتاتا چلوں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز مستحب باعث ثواب ہے اور برکت کا کام ہے، میت کو ثواب پہنچتا ہے. اور اس پر شدت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو البتہ اس کا رد کیا جائے گا. اگر کوئی نہیں کرتا تو لازم بھی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر تنقید بھی نہیں ہے.